औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 9 में हम बेसिकली पढ़ेंगे अब शिर्क को, ठीक है। शिर्क के जो टॉपिक्स हम यहाँ पे पढ़ने लगे हैं, पहला टॉपिक पढ़ेंगे अगर शिर्क करेंगे तो क्या नताइज होंगे, मुशरिकीन का ईमान कुरान में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, और शिर्क क्या चीज़ है या शिर्क की डेफिनेशन क्या है, इस्तिलाह क्या है, ठीक है, कुरान में रद्द शिर्क क्या है, शिर्क की नफ़ी क्या है, ठीक है। ये पहले 4 टॉपिक्स हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि मुशरिक किन किन चीज़ों को पूछते हैं, और फिर हम वईद पढ़ेंगे 9.6 में शिर्क की वईद क्या आ रही है, ठीक है जी। कुछ हमने पढ़ लिया था शुरू में। जी, कुरान का मेन थीम क्या चल रहा है, आपने खैर जवाब दे दिया था, मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ। कुरान का है यानी तौहीद और शिर्क ठीक है। मौजू है। कुरान जो है शिर्क के खिलाफ है। कुरान का जो मेजर मजमून चल रहा है वो शिर्क के खिलाफ चल रहा है। कुरान की जो थीम है वो शिर्क के खिलाफ है, ठीक है। 1400-1600 आयतों में अल्लाह ताला एक ही बात रिपीट कर रहे हैं, अल्लाह को शिर्क पसंद नहीं, आपने शिर्क नहीं करना। 1400-1600 में मुख्तलिफ वर्ड से, मुख्तलिफ तमसीलों से, मुख्तलिफ आयतों से एक ही बात रिपीट हो रही है, अल्लाह को शिर्क पसंद नहीं है, आपने शिर्क नहीं करना, ठीक है। ये मेन थीम है कुरान की, ठीक है। हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगर शिर्क करेंगे तो क्या नताइज होंगे, ठीक है। इसके बारे में जो आयतें आ रही सारी हम यहाँ पे नहीं पढ़ रहे, जितनी हम पढ़ रहे हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। लुकमान की 13 जी। याद करो जब लुकमान अपने बेटे को नसीहत कर रहा था, उसने कहा बेटा खुदा के साथ किसी को शरीक ना करना। हक ये है कि शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। पहला पॉइंट समझे, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है, यानी शिर्क बहुत बड़ा कुफर है, ठीक है जी। निसा की 48। अल्लाह बस शिर्क ही को माफ नहीं करता, इसके मासवा है दूसरे जिस कदर गुनाह है वो जिसके लिए चाहता है माफ कर देता है। उसके साथ अल्लाह के साथ जिसने किसी और को शरीक ठहराया है उसने बहुत ही बड़ा झूठ तस्नीफ किया और बड़े सख्त गुनाह की बात है। ठीक है, वही बात रिपीट होगी, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। और दूसरी बात क्या आ रही है, अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करते, अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं कर रहे। बाकी गुनाह कबीरा जो है उनकी माफी पॉसिबल है, शिर्क की माफी नहीं है। निसा 116। अल्लाह के यहाँ बस शिर्क की ही बख्शिश नहीं है, इसके सिवा सब कुछ माफ हो सकता है जिससे वो माफ करना चाहे। जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया वो तो गुमराही में बहुत दूर निकल गया। असल नुक्ते को समझना है जो यहाँ पे कुरान रिपीट कर रहा है, शिर्क की माफी नहीं है। इससे क्या मुराद है, हकूकुल्लाह माफ होंगे कि हकूकुल इबाद माफ हो जाएंगे? हकूकुल्लाह में मेरा ख्याल है कि सिर्फ शिर्क को छोड़ के बाकी अल्लाह माफ कर सकते हैं। ठीक है, हकूकुल्लाह की माफी नहीं है, हकूकुल्लाह की माफी नहीं है क्योंकि हकूकुल्लाह जो है वो शिर्क से कनेक्टेड है, लेकिन हकूकुल इबाद की माफी है। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। हकूकुल इबाद की अल्लाह ताला माफी कर सकते हैं, हकूकुल्लाह शिर्क की अल्लाह ताला माफी नहीं कर रहे। दोनों में कॉन्ट्रास्ट देख लें, ठीक है जी। हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, मुशरिकीन का ईमान। अच्छा, बाकी आयतें मैंने नहीं पढ़ाई, वो इंडेक्स में लिखी हुई, आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। मुशरिकीन का ईमान पढ़ लेते हैं। कुरान जो है मुशरिकीन के ईमान को कैसे एक्सप्लेन कर रहा है। ज़ुखरफ की आयतें पढ़ रहे 9 to 20 और 87 to 89 जी। अगर तुम इन लोगों से पूछो कि जमीन और आसमान को किसने बनाया तो ये खुद कहेंगे कि इन्हें उसी जबरदस्त अलीम हस्ती ने पैदा किया है। वही ना जिसने तुम्हारे लिए जमीन को गहवारा बनाया, इसमें तुम्हारी खातिर रास्ते बना दिए ताकि तुम अपनी मंजिल मकसूद की राह पा सको। जिसने खास मिकदार में आसमान से पानी उतारा, इसके जरिए से मुर्दा जमीन को जला उठाया, इसी तरह एक रोज तुम जमीन से बरामद किए जाओगे। वही जिसने ये तमाम जोड़े पैदा किए, जिसने तुम्हारे लिए कश्तियों और जानवरों को ये सवारी बनाया ताकि तुम इनकी पुश्त पर चढ़ो, और जब तुम
جب ان پر بیٹھو اپنے رب کا احسان یاد کیا کرو اور کہو کہ پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا اور ورنہ ہم اسے قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے، اور 14 ایک روز ہمیں اپنی رب کی طرف پلٹنا ہے۔ یہ سب کچھ جانتے اور مانتے ہوئے بھی ان لوگوں نے ان کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا احسان فراموش ہے۔ کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں انتخاب کی اور تمہیں بیٹوں سے نوازا؟ ٹھیک ہے، اصل پوائنٹ کو سمجھے جو ریپیٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کو شرک پسند نہیں ہے، آپ نے شرک نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کمپیئر میں اپنے آپ کو ایکسپلین کر رہے ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ آیت 17 اور حال یہ ہے کہ جس اولاد کو یہ لوگ اس خدائے رحمان کی طرح منسوخ کرتے ہیں اس کی ولادت کا مجدر ہے مستہ یعنی خبر، اس کی خبر مستہ جب بتائیں گے۔ خود ان سے کسی کو دیا جاتا ہے تو اس کے منہ پر سیاہی چھا جاتی ہے اور غم سے بھر جاتا ہے۔ کیا اللہ کے حصے میں وہ اولاد آئی جو زیوروں میں پالی جاتی ہے اور بحث اور حجت میں اپنا مدعا پوری طرح واضح بھی نہیں کر سکتی؟ یعنی ایک کمزور مخلوق ہے، اس کو آپ نے اللہ کی اولاد کہہ دیا، اللہ تعالیٰ کو سخت غصہ آ رہا ہے۔ آیت 19 جی۔ انہوں نے فرشتوں کو جو خدائے رحمان کے خاص بندے ہیں عورتیں قرار دے دیا۔ کیا ان کے جسم کی ساخت انہوں نے دیکھی ہے؟ ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور انہیں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان چاہتا کہ ہم ان کی عبادت نہ کریں تو ہم کبھی بھی ان کو نہ پوچھتے۔ یہ تو اس معاملے کی حقیقت کو قطعی نہیں جانتے، محض تیر تکے لڑاتے ہیں۔ مقصد کو سمجھے جو بات یہاں پہ ہو رہی ہے، مشرکین اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ خداؤں کو شریک کرتے ہیں، یہ مشرکین کا ایمان ہے۔ مشرکین اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ اور مخلوق کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیتے ہیں۔ 87 اور اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے، پھر کہاں سے یہ دھوکہ کھا رہے ہیں؟ 88 قسم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی کہ اے رب یہ وہ لوگ ہیں جو مان کر نہیں دیتے۔ اچھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے درگزر کرو اور کہہ دو کہ سلام ہے تمہیں، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اسلام سے مراد یہ انہیں السلام علیکم کر دیں، چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، اور اسلام قبول نہیں کرنا۔ سورہ مومنون میں اب یہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے 84 سے 92۔ اصل پوائنٹ کو سمجھے، مشرکین اللہ کو مانتے ہیں لیکن ساتھ میں شرک بھی کرتے ہیں۔ جی۔ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اس کی ساری بات کس کی ہے؟ یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ کی کہو، پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ ان سے پوچھو ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ جی 87 یہ ضرور کہیں گے کہ یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ کہو، پھر تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے اور کون ہے وہ جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ 89 یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بات تو اللہ کے لیے ہے، پھر کہو پھر کہاں سے تم کو دھوکہ لگتا ہے؟ پھر جو امر حق ہے وہ ہم ان کے سامنے لے آئے ہیں، کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور کوئی دوسرا خدا اس کے ساتھ نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے۔ پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بتاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ ضرب المثل دے رہے ہیں کہ اگر زیادہ خدا ہوتے تو آپس میں لڑ پڑتے سارے، ٹھیک ہے۔ ہر ایک خدا ہر ایک اپنی طاقت چلانا چاہتا ہے، حکومت چلانا چاہتا ہے۔ 92 جی۔ کھلے اور چھپے کا جاننے والا وہ بالا تر ہے۔
اس شرک سے جو یہ لوگ تجویز کر رہے ہیں۔ اگلا سب ٹاپک پڑھ لیتے ہیں۔ مشرک جو ہیں کن کن چیزوں کو پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے، کن کن چیزوں کے ساتھ شرک کر رہے ہیں۔ جی، بنی اسرائیل کی 40۔ کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں سے نوازا، خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا۔ بڑی چھوٹی بات ہے جو تم لوگ زبانوں سے نکالتے ہو، بڑی جھوٹی بات ہے، ٹھیک، جو تم لوگ بڑی جھوٹی بات ہے۔ اب ذرا بتاؤ، تم نے کبھی اس لات اور اس عزا جی، نجم کی 20۔ اور تیسری ایک اور دیوی منات کی حقیقت پر کچھ غور بھی کیا؟ اور یہ کہ وہی شعراء کا رب ہے۔ انعام کی 74۔ جی، ابراہیم کا واقعہ یاد کرو، جب اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟ میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ جی، توبہ 30 اور 31 پڑھ۔ یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائی کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں۔ ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے، خدا کی مار ان پر، یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ جی، توبہ 31۔ انعام کی 100۔ انہوں نے اپنے علماء درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا، اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کا ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، اور جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کے شریک ٹھہرایا، حالانکہ وہ ان کا خالق ہے۔ بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر دی، حالانکہ وہ پاک اور بالاتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ جی، نساء کی 117۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں، اور وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبود کو، اور نہ چھوڑو ود اور رسوخ اور سوا کو، ود اور سوا کو، اور نہ یغوس اور یعوق اور نصر کو، اور عالم غیب ہے اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ یہ سوا اور ناؤس اور یعود اور نصر، یہ عزا اور منات جیسے بت تھے۔ یہ کسی قوم نے نا بت بنائے ہوئے تھے، ان کا ذکر آ رہا، ٹھیک ہے، مطلب مختلف خدا ہیں، ان کے نام رکھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، ان کو مشہور کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، ان کے مختلف جگہوں پہ نام آ رہے ہیں۔ اچھا، اب ہم شرک کو اسٹڈی کر رہے ہیں کہ شرک کیا چیز ہے، شرک کی اصطلاح قرآن کس لیے استعمال کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یونس کی 18 پڑھ رہے ہیں۔ جی، یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، اور کہتے یہ ہیں کہ اللہ کے ہاں ہماری سفارشی ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہو نہ زمین میں؟ پاک ہے وہ اور بالو بدتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کانسیپٹ کو سمجھنا ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو ایسی بات بتا رہے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نہیں جانتے، آسمانوں میں، زمین میں، ٹھیک ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن کو چیلنج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اینی تھنگ لائک قرآن، ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز جو قرآن جیسی ہے وہ بھی شرک ہوگا، ٹھیک ہے، قرآن کے مقابلے میں قرآن جیسی چیز بھی شرک ہی کنسیڈر ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ مریم 81-82۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کی پشتبان ہوں۔ کوئی پشتبان
نہ ہوگا وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے. ٹھیک ہے، پشتیبان یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے سفارشی کے لیے، شفاعت کے لیے. ٹھیک ہے، جو پچھلی آیت میں آپ نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے، جن چیزوں کو یہ خدا بنا رہے ہیں، رب بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، معبود بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کی کوئی سفارش نہیں کریں گے، ان کی کوئی شفاعت نہیں کریں گے. زمر کی 3. جی خبردار، دین خالص اللہ کا حق ہے. وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں اور اپنے اس فعل کی توجیہ کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں. اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو. ٹھیک ہے، ورڈ بھی دیکھ لیں، یہاں پہ سرپرست آ رہا ہے، اولیاء. ٹھیک ہے، عربی کا لفظ اولیاء اللہ. ٹھیک ہے، جو بھی لوگ اولیاء کو پکار رہے ہیں، بزرگوں کو پکار رہے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ اللہ کو قریب کر دے، تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے بات. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ سب اللہ شرک کو میں. چھوڑ یہ جو ساری باتیں ہم پڑھ رہے ہیں یہ سب شرک ہے. دس از آل شرک. نحل کی اللہ کو 73. چھوڑ جی اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوجتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے انہیں کچھ بھی رزق دینا ہے نہ زمین سے، اور نہ یہ کام وہ کر ہی سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایکچولی جن چیزوں سے وہ شرک کر بھی رہے ہیں، جن کو پکار رہے ہیں، وہ ان کو کچھ بھی نہیں دے پا رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ان کو کچھ دینے کی قدرت نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، اب جو شرک کی نفی ہے، شرک کا رد ہے، اس کو پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، قرآن اس کو رد کر رہا ہے، اس کو رسپانس کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم پڑھ رہے ہیں. یہ آیتیں ہیں اعراف کی 188 سے 194. جی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا. اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا، مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچاتا. میں تو محض ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں. ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے. وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اس کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے. پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے ایک خفیف سا حمل رہ گیا جس کے لیے وہ چلتی پھرتی رہی. پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ اور اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے. جی اعراف 180. مگر جب اللہ نے ان کو ایک صحیح سالم بچہ دے دیا تو اس کی بخشش و عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے. اللہ بہت بلند اور برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب شرک کا رسپانس کیا ہے؟ ٹھیک ہے، جن لوگوں کو ان کے قریب، جن چیزوں کو یا لوگوں کو ان کے قریب ٹھہرایا جا رہا ہے، وہ خود مخلوق ہیں، وہ خود کچھ پیدا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اللہ نے پیدا کیا انہیں. 192. اور جو ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنے آپ اپنی مدد ہی پر قادر ہیں. اصل پوائنٹ کیا ہے؟ نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں نہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں. آپ انہیں کس لیے پکار رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، مشرکین کو کہا جا رہا ہے کہ آپ انہیں کیوں پکار رہے ہیں جب وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے، آپ کی مدد نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، قرآن رد کر رہا ہے، نفی کر رہا ہے شرک کی. 193. اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں. تم خواہ انہیں پکارو یا خاموش رہو، دونوں صورتوں میں یہ تمہارے لیے یکساں ہی ہوں گے. 194. تم لوگ خدا کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو. ان سے دعائیں مانگ، دیکھو یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں.
ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ نے چیلنج کر دیا, آپ ان سے دعائیں مانگے, ٹھیک ہے, دیکھ لو کہ وہ دعا کا جواب دے سکتے کہ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, نحل کی 20 اور 21. جی, اور دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں ہے بلکہ خود مخلوق ہے. مردہ ہیں نہ کہ زندہ, ان کو کچھ معلوم نہیں کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. ٹھیک ہے, شرک کے بارے میں جو باتیں آ رہی ہیں رد کے طور پہ, نفی کے طور پہ, ٹھیک ہے, شرک مردہ ہے. ٹھیک ہے, شرک زندہ نہیں ہے, شرک مردہ ہے. وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے, کسی کو رزق نہیں دے سکتے. پورا قرآن جو ہے شرک کے خلاف ہے, یہی اصل مضمون ہے قرآن کا. 1400-1600 آیتیں ایک ہی بات کہہ رہی ہے کہ آپ نے شرک نہیں کرنا. اچھا, ہم اس شرک پر وعید جو ہے ہم نے تھوڑی سی پڑھ لی تھی پہلے, اس کو میں یہاں پہ ریپیٹ نہیں کروں گا کیونکہ ہم دورہ قرآن میں ہمارا ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے, آیتیں آپ لوگ خود پڑھ لیجیے گا. ٹھیک ہے, ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا. ہم نیکسٹ ٹاپک کی طرف ایک لیسن ہے اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں, پھر ہم آگے چلتے ہیں. اراف کی 96 پڑھ رہے ہیں. جی, اگر بستیوں کو لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے, مگر انہوں نے تو جٹلایا, لہذا ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے. اصل میں ایک بات کو ہم نے سمجھنا ہے. ٹھیک ہے, بستیوں کے لوگ جو ہے وہ اللہ سے ڈرتے, ٹھیک ہے, اور کتاب کو قائم کرتے, تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے, انہیں ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. ٹھیک ہے, اب ہم اپنی قوم کا تھوڑا سا انالیسس کریں کہ ہماری قوم مسائل میں, مصیبتوں میں مسلسل جو ہے پھنستی چلی جا رہی ہے اور مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ قرآن کی نفی کر رہے ہیں, آپ قرآن کو ریجیکٹ کر رہے ہیں, تو اصل میں تو آپ اللہ کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. اس پوائنٹ کو سمجھیں. ٹھیک ہے, آپ نے اللہ کو ریجیکٹ کر دیا, آپ نے تو اللہ تعالیٰ کا ڈر خوف ہی ختم کر دیا, تقوی ہی ختم کر دیا. ٹھیک ہے, تو عذاب کیوں آ رہے ہیں؟ عذاب اس لیے آ رہے ہیں کہ آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا, آپ متقی نہیں رہے. آپ قرآن کے مطابق ہے تو آپ متقی ہیں, آپ قرآن کے مطابق نہیں ہے تو آپ نے تقوی چھوڑ دیا ہے. مسلمانوں کے ساتھ مسئلہ کیا ہو رہا ہے, اور یہ مسئلہ آج سے نہیں ہو رہا ہے, یہ 1250 سال سے ہو رہا ہے. 1250 سال سے مسلمانوں نے قرآن کو پڑھنا پڑھانا چھوڑا ہوا ہے. چند ایک مسئلے مسائل ہیں وہ بتا دیے جاتے ہیں, چند ایک روایات ہیں جو سنا دی جاتی ہیں. حقیقت دیکھی جائے من حیث القوم مسلمان قرآن کو فالو نہیں کر رہے, قرآن کو پڑھ ہی نہیں رہے, قرآن کو سمجھ ہی نہیں رہے, قرآن کے اصل مقصد کی طرف نہیں جا رہے. ہم نے جیسے پڑھا سلیمان علیہ السلام شرک کو ختم کرنے کے لیے دوسری سلطنت پر حملہ کر رہے ہیں. ہم نے جیسے پڑھا شرک کو ختم کرنے کے لیے ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا بھر کی ایک ایک کونے کو فتح کر رہے ہیں. کوئی چھوٹی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کو شرک پسند نہیں ہے, ہم نے شرک نہیں کرنا, اور اس کے لیے عملی قدم کیا اٹھانا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام بچڑے کو توڑ رہے ہیں, اس کو ریزہ ریزہ کر رہے ہیں, اس کو جلا رہے ہیں, اس کو پانی میں پھینک رہے ہیں. ہم نے شرک کو ختم کر دینا ہے, شرک کو مٹا دینا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر 13 سال بعد مکہ سے باہر نکالا جا رہا ہے, یا وہ مکہ سے جان بچا کے نکل رہے ہیں, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ بھی آدھی رات کو نکل رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ شرک کی نفی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم لوگوں نے قرآن کو پڑھا نہیں ہے, قرآن کو سمجھا نہیں, قرآن کے مطابق نہیں چل رہے. آپ کو جتنا زیادہ ٹائم ملتا ہے آپ قرآن ترجمے کو دہرائیں, آپ کے جتنے روابط ہیں ان کو بتائیں کہ ہمارا یہ کورس بہت آسان ہے, آپ سیکھ سکتے ہیں کہ قرآن کو کیسے پڑھنا چاہیے, کیسے سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے, اے ہمارے رب ہم سے خدمت قبول فرما لیں, آپ سب کے سننے اور سب کچھ جاننے والے ہیں, بے حد پاک ہیں آپ اے اللہ. السلام علیکم. اور آخر میں ہماری پکار ہے کہ ساری ہم اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں.